नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमने सौदेबाजियाँ और दस्तबरदारियाँ यहाँ से पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौदेबाजियाँ और दस्तबरदारियाँ। लास्ट टाइम उतबा बिन रबिया की हमने बात पढ़ी थी और दो पिलर्स, बहुत लेजेंड्स, उमर और हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों मुसलमान हुए थे। सुभान अल्लाह। और नमाज पढ़ी थी पहली दफ़ा। शाबाश जी। अब आगे इंशाअल्लाह ताला हम देखते हैं कि सौदेबाजियाँ और दस्तबरदारियाँ। तहरीस और तरगीब। तहरीस क्या होती है? हिर्स से, लालच भी दिया और मोटिवेट भी किया। में इस नाकामी के बाद मुशरिकीन ने सोचा कि दीन के बारे में सौदेबाजी की जाए। चुनाचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, सब क्या कहेंगे इस वक्त? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर एक बात पेश करते हैं जिसमें आप ही की बेहतरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो क्या है? उन्होंने कहा, एक साल आप हमारे माबूदों की पूजा करें और एक साल हम आपके माबूद की इबादत करेंगे। अब अगर हम हक पर हैं तो आपने इससे एक हिस्सा ले लिया और अगर आप हक पर हैं तो हमने इससे एक हिस्सा ले लिया। देखें कि किस कदर यानी मैनिपुलेशन की स्ट्रेटजी कि आप भी खुश हम भी खुश, चलो आ जाओ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन क्या अकीदे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है? कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। वरना तो ये आसान बात थी ना कि चलो सारी लड़ाई ख़त्म करो, ये सारी मुसीबतें ख़त्म करो, एक दिन में सब कुछ, सब सुलह सफाई हो सकती थी। लेकिन जी, इस पर अल्लाह ताला ने सूरह काफिरून नाजिल फरमाई, आप कह दें ऐ काफिरों, मैं इनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो, ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ, और ना मैं इनकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी इबादत तुमने की है, और ना तुम इसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए तुम्हारा मेरा दीन। और ये भी नाजिल फरमाया, कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी आबुदु अय्युहल जाहिलून, ए जाहिलो, क्या तुम मुझे ये हुक्म देते हो कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करूं? यानी ये तो एक मुसलमान की ज़िंदगी में मुमकिन ही नहीं है कि वो इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले कि कोई बात नहीं, तुम भी राज़ी मैं भी राज़ी और चलो अकीदा एक ही कर लेते हैं, एक ही जगह पे आ जाते हैं। ये आज ऐसे है जैसे दुनिया में एक ही रिलीजन अब बन गया, जैसे दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है ना, रिलीजन भी एक ना, तुम अपना रिलीजन करो ना मैं अपना करती हूँ, चलो आ जाओ हम एक ही बन जाते हैं। देखो रिलीजन की बात करोगे ना तो उससे बहुत लड़ाई होगी, तो तुम भी अपना छोड़ो मैं भी अपना छोड़ता हूँ। आज देखे ना सब एक ही पूल में आ गए। ईसाई अपना नहीं फॉलो करते, मुसलमान जो अपना फॉलो नहीं करते वो भी उनके साथ ही हैं। एक ही जगह बैठ के शराब पियो, एक ही जगह बैठ के क्लब में बैठो, एक ही जगह वो करो, छोड़ो ना मैं चर्च जाऊंगा ना तुम मस्जिद जाओ, ये बहस ही खत्म करो क्योंकि इसकी वजह से ही तो फसाद पड़ता। यही पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी। अब यही जी। और ये भी नाजिल फरमाया, कुल इन्नी नुहीतु अन आबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, आप कह दें मुझे मना किया गया है कि अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो मैं इनकी इबादत करूं। मुशरिकीन इख्तलाफ ख़त्म करने के ख्वाहां थे और उतबा बिन रबिया ने जो उम्मीद जाहिर की थी इसकी तवक्को भी रखते थे। क्या उतबा बिन रबिया ने उम्मीद जाहिर की थी? क्या कहा था उसने? उसने कहा था ना कि अगर तो ये गालिब आ जाते हैं तो तुम्हें और क्या चाहिए, बादशाहत तुम्हारी भी है फिर अगर इनकी बादशाहत होगी, और अगर ये मगलूब होते हैं तो अरब सारा इनको खुद ही मार देगा, तुम्हें तो मारने की ज़रूरत ही नहीं। लिहाजा उन्होंने मज़ीद दस्तबरदारी का इजहार किया, अब बैक ऑफ करने का ना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ पेश फरमा रहे थे इसे कबूल करने का मीलान भी जाहिर किया, यानी थोड़ा इंक्लाइंड हुए इस तरफ। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो वही आई थी इसमें कदरे तगय्युर और तबद्दुल की शर्त लगाई कि ठीक है हम मान लेते हैं लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग के साथ। और वो चेंजिंग क्या है? कुरान गैरि हादा औ बद्दिलहु, इसकी बजाय कोई और कुरान लेकर आए या फिर इसमें चेंज करके लेकर आए। ये वाला कुरान नहीं, थोड़ी इसमें चेंजेस, जैसे हम आज चाहते हैं ना
کہ تھوڑی نرم تفسیر ہونی چاہیے، اتنی بھی سختی نہیں ہونی چاہیے، تھوڑا سا مطلب ہماری طرف کی بھی بات کریں. ہاں جی بالکل، ہمارے مطلب کی بھی بات ہو جائے تو اچھا ہے. اسی قرآن سے ایسے ٹویسٹ کر کے اپنے مطلب نکال لیے جائیں. اللہ نے آپ کو حکم دیا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ کہہ دیں مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے. اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. یعنی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. نیز اللہ نے اس کی سنگینی پر آپ کو متنبع کیا، وارن کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بعض خیالات جو گزر رہے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اب بڑی سخت آیات آئیں. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَأَتَّخِذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. آپ چیئر لے لیں. اذن لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. اور بے شک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس چیز کے متعلق فتنے میں ڈال دیتے جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی، اور تب یقیناً یہ لوگ آپ کو گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک گئے ہوتے. لیکن ایسی صورت میں ہم آپ کو زندگی کا دگنا اور موت کا دگنا عذاب سے چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے برخلاف کسی کو مددگار نہ پاتے. اتنی سخت بات ہے، اور یہ سنائی گئی ان سب لوگوں کو جو یہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی چینج آ جائے. تو یہ دیکھو اللہ اپنے رسول کو کیا فرماتا ہے، تم امید چھوڑ دو کہ یہ کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، یہ کوئی چینج لا سکتے ہیں، تاکہ وہ بالکل ڈس اپوائنٹ ہو جائیں کہ ہمارے کہنے پہ کچھ نہیں ہوا. تو اتنی بڑی بات اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فرما سکتے ہیں تو یہ ان کو اصل میں بتانا مقصد تھا جو دیکھنے والے تھے. ان ٹھوس مواقف سے مشرکین پر یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دین کی دعوت دے رہے ہیں. آپ کوئی تاجر نہیں ہے جو قیمت کے بارے میں سودے بازی یا دستبرداری قبول کر لیتا ہے. یعنی انہوں نے تو قیمت لگانے کی کوشش کی تھی نا کہ آپ بادشاہت لے لیں، آپ کوئی بات نہیں، آپ سرداری لے لیں، آپ مال لے لیں، جس عورت سے شادی کرنی ہے وہ تو. یہ کوئی تاجر نہیں ہے کہ آپ سے کوئی بزنس ڈیلنگ کر لیں گے. لہٰذا انہوں نے چاہا کہ ایک اور طریقے سے اس بات کو مزید پختہ کر لیں. چنانچہ انہوں نے یہود کے پاس نمائندے بھیجے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے پوچھے. ان کے پاس کیوں نمائندے بھیجے یہود کے پاس؟ جی کیونکہ وہ پیپل آف دا بک تھے نا، اہل کتاب تھے، اور یہ لوگ سب مانتے تھے کہ یہ کتاب والے ہیں، ان کے پاس زیادہ نالج ہے، تو ان سے پوچھ کے آؤ نا ذرا کہ کیا ان سے پوچھے. علماء یہود نے کہا اس سے 3 باتیں پوچھو، اگر وہ بتا دے گا تو واقعی نبی مرسل ہے، ورنہ بناوٹی ہے. اس سے چند جوانوں کے بارے میں پوچھو جو زمانہ اول میں گزر چکے ہیں کہ ان کا کیا واقعہ ہوا، کیونکہ ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے. اور اس سے ایک گردش کرنے والے آدمی کے متعلق پوچھو. گردش کرنے والا آدمی کون؟ ٹریولر، جو زمین کے مشرق اور مغرب تک پہنچا تھا کہ اس کی کیا خبر ہے. اور اس سے روح کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیا ہے. یہ وہ وقت تھا سورۃ الکہف کے اترنے کا، کہ جب چنانچہ سرداران قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوالات رکھے، جواب میں سورہ کہف نازل ہوئے جس میں ان جوانوں کا واقعہ بیان کیا گیا اور وہ اصحاب کہف ہیں، اور اس گردش کرنے والے آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ ذوالقرنین ہے. اور اس کے علاوہ سورہ اسراء میں روح کے متعلق سوال کا جواب نازل ہوا. فرمایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیں روح میرے رب کے امر سے، اور تمہیں تو بہت تھوڑا علم دیا گیا، تم نہیں سمجھ سکتے روح کو. یہ امتحان اس بات پر قریش کے مطمئن ہونے کے لیے کافی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول برحق ہیں، بشرطے کہ وہ حق چاہتے ہوتے. لیکن ان ظالموں نے کفر ہی کی راہ اپنائی. اتنے سوالوں کے جواب ملنے کے باوجود اب آپ کسی کو ٹیسٹ کرتے ہیں چلو پتہ چلے کہ یہ رسول ہے کہ نہیں، اور جب آپ نے سوال کر لیا اور جواب بھی آپ کو مل گیا پھر بھی کیوں نہیں ایمان لے کر آئے؟ اس لیے کہ وہ حق نہیں جاننا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ صرف ان کو لاجواب کرنا چاہتے تھے. یہودیوں سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات بتاؤ نا جس سے ہم اس کو ٹیسٹ کریں. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ باتوں کا جواب تو صرف نبی ہی جانتا ہے. اب ٹیسٹ بھی ہو گیا، نبی نے جواب بھی دے دیا.
پھر بھی نہ مانے، کیونکہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ماننا نہیں ہوتا، جن کو حق کی تلاش نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی آپ سے جواب سن کے بھی مطمئن نہیں ہوں گے، جی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کئی لوگ آپ سے صرف بحث برائے بحث کرتے رہیں گے، ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ مان جائیں بات کو، جبکہ کھلی دلیل ان کے سامنے آپ حدیث رکھ دیتے ہیں، یہ دیکھو حدیث، یہ دیکھو قرآن کی آیت، وہ پھر بھی نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماننے کا پروگرام نہیں ہے۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے اگر حق میرے سامنے آ گیا، مجھے دلیل پتہ چل گئی، میں مان جاؤں گا، اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں نہ مانوں چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس کو نہیں آپ منوا سکتے۔ یہ وہی لوگ تھے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ان پر حقائق واضح ہو گئے اور حق کھل گیا تو انہوں نے کچھ لچک ظاہر کی، کچھ تھوڑی سی ان کے اندر لچک آئی تھی۔ کیا؟ چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پر آمادگی کا اظہار کیا اور یہ بھی ظاہر کیا کہ ممکن ہے وہ اسے مان لے اور قبول کر لے، لیکن یہ شرط لگائی کہ ان کے لیے کوئی مخصوص مجلس ہو جس میں کمزور مسلمان حاضر نہ ہوں۔ ان لوگوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، غریب لوگوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، یہ والی مجلس نہیں۔ آپ ہمارے لیے پھر اسپیشل گیدرنگ کریں، اسپیشل کلاس ہونی چاہیے ہمارے لیے، کیونکہ یہ چھوٹے موٹے اسکولوں میں جہاں پہ غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ ہم اپنے بچوں کو کہاں پڑھاتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم اس مجلس میں آ کے بیٹھ جائیں، ہم اتنے بڑے سردار جس میں ہمارے غلام بیٹھے ہوئے، لوڈیاں بیٹھی ہوئی، غریب لوگ بیٹھے، اب ہماری اتنی وہ، اور ان کے ساتھ تو یعنی وہ غلام اور مساکین وہاں نہ آئیں جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے، کیونکہ اس کا مطالبہ کرنے والے مکہ کے سادات و اشراف تھے، یعنی جو بڑے بڑے، یعنی جس کو ایلیٹ کہیں گے ان کی، اور انہیں گوارا نہ تھا کہ ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھے جو اصحاب ایمان و تقوی ہونے کے باوجود کمزور اور غلام تھے، اور شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس مطالبے کو قبول کرنے پر کسی قدر آمادہ بھی ہوئے کہ ممکن ہے اس طرح وہ ایمان لے آئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہی تھا کہ چلو ایمان لیں، چلو اسی بہانے، چلو اسی طرح سے صحیح۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا اور فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جو لوگ اپنے رب کی مرضی چاہتے ہیں نا، اسے صبح شام پکارتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنی مجلس رکھیں، ان سے نہ ہٹیں، آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں اور ان پر آپ کا کوئی حساب نہیں، آپ انہیں ہٹائیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ادھر آ جائیں۔ عذاب کی جلدی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات مشرکین کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر مضر رہے تو اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ چنانچہ جب اس عذاب میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے مذاق اور ضد کے طور پہ عذاب کی جلدی مچانی شروع کی اور اس بات کا مظاہرہ کیا کہ ان پر اس دھمکی کا نہ کوئی اثر ہے اور نہ یہ کبھی پوری ہو سکتی۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم پہ کوئی عذاب آ جائے گا تو کہتے تھے لے آؤ نا عذاب، پھر لاتے کیوں نہیں، ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی چند آیات نازل کی، فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ أَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے مطابق 1000 برس کے برابر ہے، ایک دن اس کا۔ تو تم یہ جلدی مچا رہے ہو، جلدی آ جائے، جلدی آ جائے۔ دیکھو انسان کبھی اپنے لیے شر مانگ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ جو میں مانگ رہا ہوں اگر واقعی یہ آ گیا تو کیا ہوگا۔ نیز فرمایا یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے۔ مزید فرمایا کیا جن لوگوں نے برے مکر کیے ہیں وہ اس بات سے نہ ڈریں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جسے وہ نہیں جانتے، یا ان کی آمد و رفت کے دوران دھر پکڑے کہ وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یا ان کو ڈراوے کے ساتھ پکڑ لے، تو بے شک تیرا رب نرم خو اور رحیم ہے۔ دیکھیں کبھی اللہ سے عذاب نہیں مانگنا چاہیے، کبھی یہ نہ کہیں کہ اب مسلمان ایسے ہیں نا تو ان کے اوپر کوئی عذاب ہی آئے گا تو پھر یہ صحیح ہوں گے، اب ان کے اوپر کچھ ایسا آنا ہی چاہیے تو پھر یہ ٹھیک ہوں گے، پھر ہی یہ سیدھے ہوں گے۔ ایسی جلدی نہ مانگے عذاب کی، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگے اور یہی مانگے اللہ ہمیں نرمی سے ہدایت عطا فرمائے۔
نرمی سے ہدایت عطا فرما دے، کیونکہ کبھی اللہ تعالیٰ کی ایسی پکڑ آتی ہے انسان سیدھا تو ہو جاتا ہے مگر اتنی سختی آتی ہے نا کہ پھر وہ انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ یا کبھی ہم کہتے ہیں اللہ تجھے ایسی بارش دے تو تجھے عقل ہے، سمجھ، تو عذاب خود اپنے منہ سے ہم مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مشرکین کا ایک مخاصمتی کیا ہے؟ خصمہ کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا۔ تو جھگڑے کا جو ہے نا حربہ یہ بھی تھا کہ وہ اناد مطلب کیا؟ دشمنی کے طور پہ اور عاجز کرنے کی غرض سے معجزات اور خرق عادت یعنی سپر نیچرل نشانیاں طلب کرتے تھے۔ اللہ نے اس بارے میں وحی نازل کر کے اپنی سنت بیان کر دی اور ان کی حجت کا خاتمہ کر دیا۔ آئندہ انشاءاللہ یہ وہ باتیں آئیں گی۔ یہ وہ قسم کی کوششیں تھیں جن کے ذریعے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دعوت کا مقابلہ کیا اور ان سب کو پہلو با پہلو آزمایا، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز کو آزما لیا۔ کبھی لالچ دے رہے، کبھی کچھ آگے آئے گا، وہ ایک حالت سے دوسری حالت اور ایک دور سے دوسرے دور کی طرف پلٹتے رہے، سختی سے نرمی کی طرف تو نرمی سے سختی کی طرف، جھگڑے سے سودے بازی کی طرف تو سودے بازی سے جھگڑے کی طرف، ترغیب ڈراوا یعنی ترہیب ڈراوا اور ترغیب کی طرف، ترغیب کے موٹیویٹ کرنے کی طرف، تو ترغیب سے تخویف کی طرف، کبھی پھر خوف دلاتے تھے، وہ بھڑکتے پھر ڈھیلے پڑ جاتے، حجت بازی کرتے پھر رواداری برتتے، خم ٹھونک کر للکارتے پھر کچھ لو کچھ دو پر اتر آتے کہ کچھ کمپرومائز ہو جائے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، کچھ کر لو، حجت بازی کرتے پھر رواداری برتتے، اچھا پھر دھمکیاں دیتے پھر مرغوبات پیش کرتے، ڈفرینٹ مرغوبات پیش کی نا انہوں نے کہ یہ چیزیں آپ لے لیں اور مان جائے، گویا وہ ایک قدم آگے بڑھتے ایک قدم پیچھے ہٹتے، نہ انہیں قرار تھا نہ ہی وہ فرار پسند کرتے تھے۔ ان سب کا مقصود یہ تھا کہ اسلام کی دعوت روک دی جائے اور اللہ کو یہ منظور نہیں کہ یہ دعوت کبھی رکے اور کفر کا بکھرا ہوا شیرازہ پھر سے جڑ جائے، لیکن وہ ساری کوشش کر کے بھی ناکام اور نامراد ہی رہے۔ اب ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا اور وہ تھی تلوار، لیکن تلوار سے شیرازہ اور منتشر ہی ہوتا۔ تلوار کیوں نہیں اٹھا رہے تھے کہ جنگ ہی کر لیتے؟ بالکل صحیح بات ہے کہ ایک کہ اپنی فیملی تھی، اگر اپنی فیملی کو ماریں گے تو اپنوں کا ہی خون کریں گے، اور ان کے اندر وہ جاہلی حمیت جو تھی نا وہ بہت زیادہ تھی، قبائلی حمیت، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، کیسے ان کو مارتے ہیں، دنیا تانے دے گی کہ اپنے لوگوں کو انہوں نے مار دیا۔ تو ان کے لیے بہت بڑی ایک یعنی رسوائی کی بات تھی کہ اپنے لوگوں کو مار دینا، بلکہ ایسی خون ریزی شروع ہو سکتی تھی جو ان کی جڑ ہی صاف کر دیتی، اپنی نسلیں ختم ہو جانی تھی۔ اس لیے انہیں حیرت تھی کہ وہ کریں تو کیا کریں، اب ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انہوں نے ہر حربہ دیکھے آزما لیا، کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں۔ اور اب یہاں آج ہم نے جو پڑھنا ہے خاص طور پہ وہ ہے شیب ابی طالب کے اندر جو محصور کر دیا تھا مسلمانوں کو، وہ کیا واقعہ تھا۔ جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے، ان کے سامنے جب مشرکین کا یہ مطالبہ آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں، پھر انہیں مشرکین کی نقل و حرکت سے یہ محسوس ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے عزائم رکھتے ہیں، کیونکہ مثلاً ابو جہل نے جو کیا تھا یہ سب کے سامنے ہے کہ ابو جہل نے کیا کوششیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی، یرحمک اللہ، اور عقبہ بن ابی معیط نے وہ اوجڑی لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ اس طرح عمر بن خطاب تلوار لے کر چل پڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ تو اب ابو طالب یہ محسوس کر رہے تھے کہ پانی سر سے گزر رہا ہے۔ پہلے یہ لوگ تھوڑے شرم کر لیتے تھے کہ ابو طالب ہیں تو ہم اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں، لیکن اب تو ان کی شرم بھی ختم ہو گئی تھی۔ جیسے ابو جہل نے، میں نے آپ کو بتایا حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے اور کس طرح سے اس نے گالیاں دیں اور کس طرح سے اس نے راستہ روکنے کی کوشش کی کہ آج کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے۔ تو اب ابو طالب واز ریئلائزنگ، بہت جہاں دیدہ آدمی تھے، وہ ریئلائز کر رہے تھے کہ نہیں اب کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب یہ تو کھلم کھلا ان کی شرم ہی ختم ہو گئی۔ کوئی کسی وقت اٹھ کے حملہ کر دے تو بعد میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں تو بعد میں کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ اس کا وہ خون بہا دے گا یا اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، لیکن نقصان تو ہو گیا نا۔ تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو المطلب کو اکٹھا کر کے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دعوت دی۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کون ہے؟ جی شاباش شاباش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے وہ تو عبد المطلب تھے، اور ہاشم کون تھے؟ پردادا، اور مطلب کون تھے؟
چچا کون سے مطلب؟ مطلب کون تھے؟ شاباش، ہاشم کے بھائی یاد ہے؟ مطلب ہی تو لے کر آئے تھے اونٹ کے اوپر، جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا او یہ عبد المطلب ہے، اسی لیے تو ان کا نام، دادا کا نام عبد المطلب پڑ گیا تھا. تو یہ مطلب اور ہاشم کون ہے؟ پڑ دادا اور ان کے بردر، اور ان کی ساری فیملی کو گیدر کیا. سمجھ آئی ہے؟ یہ دس از امیجیٹ فیملی، اپنے پھپھیاں، چچا، یہ نواسے، پوتے پوتیاں، یہ سب ان کو سب کو جمع کیا کہ کر کے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دعوت دی کہ اب میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا، اب یہ ہے کہ آپ سب کی سپورٹ مجھے چاہیے، آپ سب لوگ اب اس حفاظت کے لیے میرا ساتھ دیں، کیونکہ یہ فیملی ہے نا، اور فیملی چاہے وہ آپ سے اختلاف ہی کرتی ہو، لیکن دیکھیں یہاں پہ آیا ہے کہ جس پر ان کے مسلم اور کافر سب نے لبیک کہا، سب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس میں ساتھ دیں گے. حالانکہ یہ کیا، وہ تو مسلمان، ان میں سے اکثر مسلمان بھی نہیں تھے، انہی کے گرینڈ چلڈرن آ رہے ہیں نا، سمجھ آئی، ہاشم اور مطلب کے، لیکن اکثر مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن صرف خاندان کی وجہ سے کہ ہمارا خاندان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں یہ قبائلی حمیت کتنی زیادہ تھی کہ ہماری فیملی کا آنر ہے یہ کہ ہم اپنے آدمی کو پروٹیکشن دیں، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے. تو دیکھیں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ اپنے قبیلے کی وجہ سے اگر سارے اختلاف بھلا کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس کا ساتھ دینا، لیکن آج ہم اپنے دین کی وجہ سے کبھی یہ نہیں کہتے کہ چھوڑو سارے اختلافات اور ہم سب ایک ہو جائیں، ہم نہیں یہ کہتے. حالانکہ کتنا بڑا، بالکل، حالانکہ کتنا بڑا ڈفرنس تھا. آپ دیکھیں ایک مسلم اور ایک کافر ہیں، قبیلے کی وجہ سے، میرا خاندان ایک ہے اس کی وجہ سے ہم ایک ہوں گے، میرا اور آپ کا تو قبلہ ایک، قرآن ایک، خدا ایک، رسول ایک، پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں یہ فلانی مسجد کے ہیں، وہ فلانے فرقے کے، میں فرقوں کے نام نہیں لوں گی لیکن یہ اس فرقے کے، یہ اس کے، یہ فلانے کے، یہ فلانے کو فالو کرنے والے. تو ہم تو ایک نہیں ہوتے. کیوں نہیں ایک ہوتے؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ چھوڑ دیں گے تو ہمارا اپنا نفس تو مطمئن ہوتا نہیں، میرا اپنا نام کیا رہے گا. جب اپنے نام کی بڑائی آگے آ جاتی ہے نا تو پھر آپ مسلم نہیں رہتے، پھر آپ کہیں حنفی ہیں تو کہیں بریلوی ہیں تو کہیں دیوبند ہیں تو کہیں آپ شافعی ہیں تو کہیں آپ فلاں ہیں تو کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، تو کہیں شیعہ ہیں تو کہیں فلاں ہیں. تو ہم ایک نہیں ہو رہے. آج دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، کیا وہ ایک اللہ کے نام پہ یونائٹ نہیں ہو سکتے؟ یہ قبیلے کے نام پہ یونائٹ ہو رہے ہیں. ہم ایک مسجد میں یونائٹ نہیں ہو سکتے. فرقے تو چھوڑیں، ہاں فرقے تو چھوڑیں، بس فرقے تو چھوڑیں، ایک مسجد میں جو بھی کرتے ہیں ہمیں تو اللہ نے سمجھ دی ہے نا، ہمارے سے تو ہمارا حساب ہوگا. یہ تمہیں سمجھ تھی نا. یہ دیکھیں ان کو بھی کافر نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایک ہو جائے. یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کفار کہ یہ اتنے ہمیں ایک طرح سے دغا بازی ہے نا، ہم سے بے وفائی کر لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں یہ اس حد تک چلے جائیں گے. وہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے جس پر ان کے مسلم و کافر سب نے لبیک کہا اور خانہ کعبہ کے پاس اس کا عہد و پیمان بھی کیا، بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر مانتے ہیں. صرف ابو لہب نے اپنی علیحدہ راہ اختیار کی. اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں اس میں آؤں گا، حالانکہ وہ خاندان ہے، چچا ہے. اور ابو لہب جو تھا نا وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے چچا تھے. تو عبد المطلب کی ایک وائف سے یہ صرف ایک بیٹا تھا ابو لہب. سارے جو ہے نا اس کے ہاف بردرز ہیں، اس کا کوئی فل بردر نہیں. ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد عبداللہ تھے وہ فل بردرز تھے. ان سے الگ ہو کر قریش کے ساتھ ہو رہا، بلکہ اس نے قریش کو جا کے کہا، ہند سے جا کے، ہند کا پتہ ہے نا سب کو، کس کی بیوی تھی؟ ابو سفیان کی. اور کس کی بیٹی تھی؟ شاباش، عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی تھی. ابھی پڑھا ہے نا ہم نے عتبہ کے بارے میں. اور پتہ ہے نا کہ عتبہ کہاں پہ مرا تھا؟
بدر میں میں نے بتایا تھا شابر. تو اس کو کتنا غصہ آیا تھا کہ میرا باپ یہاں پہ مر گیا, میرا بھائی یہاں پہ مر گیا. اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے احد میں وحشی کو تیار کیا تھا کہ حضرت حمزہ کو شہید کرے. تو ہند کے پاس جا کے ابو لہب نے کہا تھا کہ تم یہ دیکھو کہ میں نے اپنے قبیلے کو چھوڑ کے تم لوگوں کی حمایت کی. اس نے کہا ہاں ہم یاد رکھیں گے یہ بات. یعنی یہ ایک احسان تھا نا اس کا, کیونکہ کوئی اپنے قبیلے سے الگ ہو کے کبھی ایسا کام نہیں کرتا تھا. اب کیا ہوا, اس کے بارے میں ڈفرینٹ روایات آتی ہیں. ایک تو یہاں سے پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد میں اور بھی آپ کو بتاؤں گی. مکمل بائیکاٹ. مشرکین کی حیرت اور بڑھ گئی کیونکہ ان کی ساری تدبیریں ختم ہو گئی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب خواہ کچھ بھی ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور بچاؤ کا مصمم عزم کیے ہیں. یعنی چاہے وہ مسلم ہیں چاہے وہ کافر ہیں, لیکن یہ فیملی جو ہے نا ایک ہو گئی ہے ان کی سپورٹ میں. لہٰذا وہ اس صورتحال پر غور کرنے اور اس کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے خیف بنی کنانہ میں جمع ہو گئے. خیف بنی کنانہ یعنی پہاڑوں, خیف کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان جہاں پہ پانی گزرتا ہے نا, تو نیچے ایک جگہ ہوتی ہے اس میں جو اونچائی پہ جگہ اس کو خیف کہتے ہیں. تو وہ وہاں پہ جمع ہوئے. کون جمع ہوئے؟ قریش سارے مشرکین, اور سر جوڑ کے مشورہ کیا. بالآخر ایک ظالمانہ حل سمجھ میں آ گیا اور اسی پر آپس میں عہد و پیمان کر لیا. پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ لوگ ابو طالب کے پاس گئے ایک لاسٹ ٹائم اگین, اور ان کو جا کے کہنے لگے کہ دیکھیں یا تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمارے حوالے کر دیں, ہم آپ کو جتنا آپ کہیں گے نا خون بہا دینے کو تیار ہیں, ہم اس کے بعد ان کو قتل کر دیں گے, اور ہمارا اپنا بھی نہیں کوئی آدمی قتل کرے گا, ہم باہر سے کسی کو ہائر کریں گے وہ قتل کر دے گا, یا پھر آپ کو ہم کٹ آف کرتے ہیں قریش سے. دس واز اے بگ تھنگ کہ کسی کو آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کٹ آف کر دیا جائے قریش سے. یعنی اب آپ کے ساتھ ہماری کوئی ڈیلنگ نہیں ہوگی, کوئی آپ کے ساتھ ہمارا لینا دینا نہیں ہوگا, آپ نکل گئے ہمارے اس سے, کاروبار ختم, سب ختم. اب ابو طالب اس پہ بہت غصے میں آئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ جو چاہے کرنا ہے کر لو, اور میں اپنے بھتیجے کو حوالے نہیں کروں گا. اب انہوں نے سوچا یہاں پہ نہ کوئی کام نہ کوئی کاروبار, کچھ بھی نہیں اگر کر سکتے تو پھر ہم یہاں پہ رہنے کا کیا ضرورت ہے. تو انہوں نے سمجھ لے آؤٹ سائڈ مکہ ایک جگہ تھی جس کو ہم کہتے ہیں نا شیب ابی طالب, تو ایک ویلی تو بالکل کلوزڈ ہوتی ہے, یہ سمجھے کہ ویلی تھی چاروں طرف سے کلوز تھی, صرف ایک راستہ تھا اس کی انٹرنس کا, اور یہ جگہ اونڈ بائی حضرت ابو طالب تھی اور ان کی فیملی کی اونڈ. جیسے ہوتی نا کہ ہماری کئی جیسے کہتے ہیں جاگیریں یا یہ زمینیں شہر سے باہر لوگوں کی ہوتی ہیں, یا یہاں پہ بھی رینچ لوگوں نے لی ہوتی ہیں شہر سے باہر, کہ چلو ایک جگہ اپنی فیملی کی ہے. تو انہوں نے کہا پھر ہم وہاں پہ موو ہو جاتے ہیں. تو ان کا یہ نہیں تھا کوئی مقصد کہ وہاں پہ جائیں گے تو سارا بائیک آؤٹ ہو جائے گا, لیکن جب انہوں نے اس طرح کا فیصلہ کیا, یہ کہا جاتا ہے تو, اور یہ سارے دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ جو ان کے سپورٹر تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کہا قریش نے کہ جو ان کا سپورٹر ہوگا اس کے ساتھ بھی ہمارا بائیک آؤٹ ہے. اور انہوں نے یہاں تک نہیں چھوڑا, انہوں نے اس کے بعد کہا کہ یہ صرف وربلی ہم نہیں رکھیں گے بلکہ ریٹن یہ ایگریمنٹ کرو. سارے کے سارے مشرکین نے کہا سب ریٹن ایگریمنٹ کرو, ایک جگہ لکھو اور اس کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جائے کہ ہم نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے. کیا ایگریمنٹ کی کلوز ہیں وہ یہاں پہ دی گئی ہیں, اور وہ کیا ہیں کہ وہ حل یہ تھا کہ وہ لوگ بنو ہاشم اور بنو المطلب کا بائیک آؤٹ کریں. اب عبد المطلب نہیں ہے, مطلب سمجھ رہے ہیں نا کون ہے, اور یہ عہد کریں کہ ان کے ساتھ نہ شادی بیاہ کریں گے, نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے, کوئی بزنس نہیں, نہ کوئی رشتہ نہیں ان سے, نہ لیں گے نہ ان کو دیں گے اپنی بیٹی, نہ ان سے بات چیت کریں گے. اب آپ یہ انتہا دیکھیں یہاں, نہ کبھی کسی طرح کی کوئی صلح قبول کریں گے, نو نیگوسیشن. اب بس نیگوسیشن کے دروازے بھی بند, نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے کہ کوئی رحم ان کے اوپر ہم نے نہیں کھانا, یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کرتے ہیں. بس اب ایک ہی بات ہو سکتی, یا آر یا پار, یا تو یہ بندہ ہمارے حوالے کرو, نہیں تو تم سب کے ساتھ ہمارا ایسا بائیک آؤٹ ہے کہ بیٹھ بھی نہیں سکتے ساتھ, بول چال بھی بند کر دی کہ بات ہی نہیں کرنی. اس سے زیادہ بڑی کیا, یعنی اکنامک بائیک آؤٹ تو تھا ہی, سوشل بائیک آؤٹ بھی کر دیا کہ شادیاں بھی نہیں ہوں گی اور بول چال بھی بند.
اس سے زیادہ کیا ظلم کی انتہا ہو سکتی؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اب ہمارے پاس کیا چارہ رہ گیا، بس ابھی یہی ایک بات رہ گئی، یا اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ قریش نے اس قراردار پر باہم عہد و پیمان کیا اور اس کے متعلق ایک صحیفہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ لکھنے والا بغیض بن عامر بن ہاشم تھا۔ اب دیکھیں یہ اس کا نام بعض جگہوں پہ منصور آتا ہے، بعض جگہوں پہ کچھ اور آتا ہے، لیکن یہاں پہ جو نام ہے بغض سے ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بددعا کی اور اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ پیرالائز ہو گیا تھا اس کا ہاتھ، جس ہاتھ سے اس نے لکھا تھا، اور وہ اس کے بعد کبھی کچھ نہیں لکھ سکا۔ جو لاسٹ اس نے یہ معاہدہ، اس نے کہا میں لکھتا ہوں ابو جہل، میں لکھ کے دیتا ہوں تمہیں۔ سارے تو وہاں پہ پڑھے لکھے نہیں تھے نا۔ اب کیا ہے، اس کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کے سارے بنو ہاشم اور بنو المطلب، خواہ مسلم ہوں یا کافر، شیب ابی طالب میں سمٹ آئے۔ ان کا چارہ پانی بند کر دیا۔ چارہ پانی کیا مطلب؟ کھانا پینا، ایوری تھنگ بند کر دی، فوڈ سپلائی بند ہے، اور تاجروں کو ان کے ساتھ لین دین سے منع کر دیا گیا۔ چنانچہ یہ لوگ سخت مشقت میں پڑ گئے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھائے۔ حضرت عبداللہ مسعود سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تھا کہ مجھے کسی چیز کی آواز آئی، چڑچڑانے کی نا جیسے، تو میں نے اٹھایا تو دیکھا ایک اونٹ کا سکن تھی، کوئی چمڑا تھا اس کا، تو میں اس کو لے کر گیا اور میں نے اس کو اچھی طرح دھویا، اس کو آگ میں جلایا، پھر پتھروں کے درمیان اس کو پیس کے اس کا پاؤڈر بنایا اور اس کو پانی کے ساتھ نکل گیا۔ کئی دن ایسے ہی ہوتا رہا، کئی دن ایسے ہوتا رہا۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہمیں اور بھی ملتی ہیں کہ جب یہ وہاں پہ چلے گئے تھے تو مکہ کے باہر ان پہاڑیوں پر درخت تو درکنار، گھاس بھی نہیں تھی۔ آپ سوچیں ابھی بھی وہاں پہ کہاں ہے کوئی گھاس وغیرہ، کوئی پودے وغیرہ، کچھ نہیں۔ تمام سال وہاں ایک پرندہ بھی نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ پرندے بھی وہیں جاتے ہیں نا جہاں پہ سبزہ ہوتا ہے، چشمہ ہوتا ہے۔ اور مسلمان کھانے پینے کی کوئی چیز مکہ والوں سے خرید نہیں سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ بالکل ان کو نہ کوئی چیز بیچنی ہے نہ ان سے کچھ خریدنا ہے۔ شیب ابی طالب کے راستے میں کوئی قافلہ بھی نہیں گزرتا تھا کہ مسلمان ان سے کچھ خرید لیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ یہ لوگ سخت مشقت میں پڑ گئے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھائے اور فاقوں پر فاقے کیے، حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں باہر سے سنی جاتی تھی۔ یعنی وہ جو شیب ابی طالب تھی نا، جو ویلی تھی، اس کے باہر تک چیخنے کی، بچوں کے بلکنے کی راتوں کو آوازیں آتی تھیں، اور کئی لوگ بیمار ہو کے، کئی فاقوں کی وجہ سے مر گئے تو لوگوں ان کے اوپر جو روتے تھے ان کی آوازیں آتی تھیں، چھوٹے بیبیز کی آوازیں آتی تھی کہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بھوک کا بھی ایک عذاب ہے، اور بھوک کے عذاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقے سے بھی پناہ مانگنے کی دعا فرمائی ہے نا، کہ اس سے بھی پناہ مانگو، کیونکہ بھوک کا عذاب بہت سخت ہے، اور بھوک کا عذاب ایسا ہے کہ انسان اپنا ایمان بیچنے پہ بھی تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، آفرین ہے ان لوگوں کے اوپر کہ ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ ہائی میرا بچہ مر رہا ہے تو میں چھوڑو اس سارے ایمان اور اسلام کو اور چلو میں واپس چلتی ہوں۔ عورتیں بھی تھیں، حتیٰ کہ ان کے پاس کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی تھی، اگر پہنچتی بھی تھی تو چھپ چھپا کر۔ چنانچہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی، یہ حکیم بن حزام نا بھتیجے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کبھی کبھی گیہوں بھجوا دیتا تھا۔ یہ لوگ گھاٹی سے صرف حرام مہینوں میں، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، اس میں چونکہ نہ کوئی لڑائی نہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی، انہی میں باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے قافلوں سے کچھ خرید و فروخت کرتے تھے، لیکن اہل مکہ ان کے سامان کی قیمت اس قدر بڑھا کے لگا دیتے تھے کہ یہ لوگ خرید نہ سکیں۔ ان کو کہتے تھے، جو قافلہ آیا ہوتا تھا نا، ان کو کہتے تھے ہم آپ کو ڈبل قیمت دیتے ہیں، ان کو نہ بیچو، کیونکہ جو قافلہ باہر سے آیا وہ تو کسی کانٹریکٹ کے انڈر نہیں ہے، وہ جس کو مرضی بیچے، تو یہ کہتے تھے ان کو نہ بیچو، ہم تمہیں ڈبل دیتے ہیں، اور وہ ان کو بیچ دیتے تھے۔ تو ان کی گزر اوقات پھر کیسے ہوتی تھی، ایک اور جگہ آتا ہے، اللہ اکبر۔ مسلمانوں کے ہاں ہولناک بھوک کو وہ برداشت کر رہے تھے،
اور بچے بھوک سے بلبلاتے تو ان کی رونے کی آوازیں پہاڑی چٹانوں سے ٹکرا کر دور دور تک پہنچی. آپ کو پتہ ہے جو ویلیز میں جب کچھ آپ بولیں بھی تو کتنی ایکو ہوتی ہے. جو چیز بھوک سے نہ مرنے کا سبب ہوئی وہ یہ تھی کہ ہر سال 4 مہینے کی لڑائی جھگڑے حرام سمجھے جاتے تھے. ان دنوں مسلمان شہر میں آ سکتے تھے اور اپنی ضرورت کی چیزیں لیتے تھے. اور وہ بھی کیا کرتے تھے کہ جو کعبہ میں لوگ آتے تھے نا حج وغیرہ کے لیے, تو وہ جانوروں کی قربانی جو کرتے تھے تو یہ لوگ ان کی کھالیں جمع کر لیتے تھے اور سکھا لیتے تھے, اور سال کے باقی مہینوں میں وہی کھالوں کو ابال ابال کے کھاتے رہتے.